अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ये दिसंबर के अवाइल की बात है जब महकमा औकाफ ने ज़बरदस्ती मेरी तैनाती शेखुपुरा के अमीर मोहल्ले की जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के एक काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पर तारीफ करने से इनकार कर दिया था। मेरी बुरी किस्मत कि वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को मैं मस्जिद का इमाम जा रहा था, मगर इलाके का बदनाम होना अपनी जगह था। जो सुनता था हंसता था या फिर इजहार अफसोस करता। महकमे के एक क्लर्क ने तो हद ही कर दी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने के लिए उसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुनकर एक आंख दबाकर बोला, किबला मौलवी साहब, आपकी तो गोया पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। मैं गोया ज़मीन में 6 फुट नीचे गड़ गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि इमाम मस्जिद ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही। और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती। पर्दे का कोई मसला नहीं होगा। और फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं कि उनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को इत्मीनान हुआ और हमने सामान बांधना शुरू किया। बच्चों का जिक्र छेड़ ही गया तो बताता चलूं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखना मुनासिब समझा। खैर, अब तो शिकवे शिकायत भी छोड़ चुके थे। दोनों मियाँ बीवी का जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता तो मैं याद इलाही में दिल लगा लेता और वो भली मानस किसी कोने खुदरे में मुंह देकर कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग अड्डे पर उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी की तलाश शुरू की। एक टांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बुर्का पहने हुए 7 औरत को देखकर 40 रुपए के औज ले जाने की हामी भर ली। टांगा चला तो कोचवान ने मेरी नाकिस मालूमात में इजाफा ये किया कि मियाँ जी, जहाँ आपको जाना है उसे हीरा मंडी नहीं बट्टी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम पहुँच गए। दोपहर का वक्त था, शायद बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था। वही टूटी फूटी गलियां, मैले कुत्तों के गलीस दामन से नाक पूंछते नंग धड़ंग बच्चे, नालियों में काला पानी और कूड़े के ढेरों पर मंडलाती मक्खियां, सब्जियों फलों के ठेले वाले और उनसे बहस करती खिड़कियों से आधी बाहर लटकती औरतें। फर्क था तो सिर्फ इतना कि पान, सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज़्यादा थी। दुकानें तो बंद थी मगर उनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा रुका तो गोया मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोने खुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगी। मिली जुली आवाज़ों ने आसमान सर पे उठा लिया। अबे नया मौलवी है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा। क्या पता लगता है बहन, मर्द का क्या एतबार। हाँ हाँ सही कहती है, दाढ़ी वाला मर्द तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी था। मुकालमों और फ़िक्रों से यह मालूम होता था कि जैसे तवाइफ़ों के मोहल्ले में मौलवी नहीं, शरफा के मोहल्ले में कोई तवाइफ वारिद हुई हो। इससे पहले कि मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज होता, खुदा खुश रखे गुलाम शबीर को, जो मौलवी साहब करता दौड़ा आया और हुजूम को वहाँ से भगा दिया। पता चला कि वो मस्जिद का खादिम है और अरसा 25 साल से अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। भाई तबीयत खुश हो गई उससे मिलके। दुबला पतला पक्की उम्र का मर्द, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कंधे पर 4 खाने वाला सुर्ख सफ़ेद अंगूछा, पेशानी पर मेहराब का काला निशान, सर पर सफ़ेद टोपी और नीची निगाहें। सादा और नेक आदमी और मुंह पर शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं था। वो बूढ़ा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते और घर को ठीक करते हफ्ता 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का एक क्वार्टर था। मस्जिद से मुत्तसिल एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक इससे भी छोटा गुसल खाना और बैतुल खुला और एक नन्ना मुन्ना सियन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर किस लिए चाहिए था, बहुत था हमारे लिए। बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत ज़्यादा थी। दिन 12 बजे भी शाम का धुंधलका सा छाया रहता।
گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا۔ صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک تھوڑا خریدنے پر پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پر وہ غریب 2 وقت کی روٹی مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ جب سے میں آیا تھا ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا کہ پچھلے امام صاحب کے ساتھ کیا ماجرا گزرا۔ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا تاکہ میری بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی تھے، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس ایک لڑکی پر دل آ گیا۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو، بس انہوں نے مولانا صاحب کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہ مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا کر لے جانے کی کوشش کی تو بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا صاحب جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس نے قاتل نہیں پکڑے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھائیں اور پڑھیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن مجید پڑھا دیا کریں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں، بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ میں نے سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کر آئے۔ یہ سن کر غلام شبیر کے تو اوسان ہی کھتا ہو گئے۔ میاں جی، بی بی جی وہاں نہیں جا سکتی۔ میں نے حیرانی سے اصرار کیا تو گویا غلام شبیر نے میرے سر پر پہاڑ ہی توڑ دیا۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو پتہ نہیں، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ پیشہ کرتی ہے، جی پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم اس کے ہاتھ کا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر میرا غصہ دیکھ کر کچھ شرمسار ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں، غلام شبیر بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا جس مسجد کا میں امام تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی والی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی تو ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسیانہ سا ہو کر بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آیا پچھلا نام تبدیل کر کے نیا نام رکھ دیتا، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کا نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پاک پڑھانے والے بچوں کی تو وہ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے تھے۔
جن کی عمریں 5 سے 11 سال کے درمیان کی تھیں۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا، لیکن ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن مجید پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ اس کا تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح سے میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کروائی، پیناڈول کی 2 گولیاں کھائی، مگر درد زور آور بیل کی مانے سر میں چنگاڑ رہا تھا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑتا کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ نشانہ تو میں نے کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 سال کی تھی، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پر پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پر کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ ناک کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل تھی۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ نورا کنجری، میرے تو گویا پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کروا کر اور اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس گالی جیسی عرفیت پر شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار بھی تھی، لہذا شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کر کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کرو بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا کہ جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کہے میں نے بھی روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا تھا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس کے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ لے کر آئی تھی۔ میاں جی، وہ نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ بچہ تو معصوم ہے اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے۔ کیا ہوا اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی،
اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا ہی اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بھنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں لے کر آیا تھا۔ گرم گرم جلیبیوں کے اشتہار انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نورا کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں کے بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی مسئلے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے ہی کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلا تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پر اونچا جوڑا، جوڑے میں پروئے موتیوں کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوپ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوڑ سے جھانکتی ننگی دعوت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نظروں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نورا کا وکیل تھا۔ چھوڑیے میاں جی، غریب عورت ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ اس نے گویا بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں جی، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر سین میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے میں جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنی زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی گھر سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے مکے مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے بھی کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولیت کی کامل امید تھی۔ کاغذ فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دیں تو عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کروا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری طرف بڑھا دیے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے برہمی سے پوچھا۔ نہیں نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں، نورا کی ہے، اس نے سہم کر کہا۔ میاں ہوش میں ہو، نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے۔ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر ہیں۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہتا ہے بلا لے۔ واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کرواؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا، اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ ایک طرف اتار کر رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کر دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا وقت آیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے۔
ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر تھا۔ گرمی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرا ہاتھ اس غریب کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے کریدتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کا کسی کو خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ گیا۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند ہی کی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی تو ایک لمحے کے لیے بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کے حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب ایک آہنی گرفت تھی اور وہ اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ ایک طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی۔ میری نظریں ملی تو سب تکلیفیں بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور آنسو پوچھے، کہا کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا تھا اگر نورا نہ بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا؟ ہاں، ہماری پڑوسن نورا۔ وہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ جانے کب کی کہاں جا چکی تھی۔ بعد میں اس کو بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک ہو باجی، بہت مبارک ہو میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑا گئی۔ میں خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھوں پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے تو میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ نورا کی سناؤ؟ میرا اشارہ اس کے حج کی درخواست کی طرف تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی؟ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکے شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکے شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ کر رکھے تھے، اس دن کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا، جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی تو شور مچایا اور سب اکٹھے ہوئے۔ پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں، آج ہی صبح اس کی تدفین کی ہے۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں؟ میاں جی، طوائفوں کے قاتل کو ڈھونڈیں۔ اس بیچاری کی نماز جنازہ میں بھی بس صرف 3 آدمی تھے، جن میں سے میں اور 2 گورکن تھے۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو پوچھتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ نورا کے بچے نہیں ہیں میاں جی، غلام شبیر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ طوائفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ بس ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو وہ طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پر خرچ کرتی تھی۔ بس تھوڑے بہت الگ کے حج پر جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب اس کی درخواست جمع کروانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی، کیا کہتی بیچاری؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی،
کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلا لے تو بلا لے۔ مجھ پر تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تعصب کی ایک آندھی چل رہی تھی جو کہ ہوا کے دوش پر میری خطائیں اڑا رہی تھی۔ گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں دھندھیائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو، غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنکھوں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی۔ ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورہ تو اللہ کی بندی تھی جسے اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں اترا ہی تھا کہ نورہ کے دروازے پر نظر پڑی۔ وہاں ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ کیا بات ہے غلام شبیر؟ لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے ایدی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں۔ وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے۔ ان غریب بچوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، غلام شبیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نورہ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورہ کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں۔ آج سے وہ بچے میرے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا۔ آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔